Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान में स्टूडेंट से खिताब किया है। इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, ऐसा क्यों हुआ? वजह यह है कि वो अपनी टीम से अब मायूस हो चुके हैं कि ये इनके बस का काम नहीं है कि ये कामयाब इलेक्शन कैंपेन चला सकें या ये नौजवानों को इमरान खान से मुतनफ़िर कर सकें और कुछ कामयाबी हासिल की जाए। इसके लिए नदीम अंजुम साहब ने भी, जो ISI की चीफ हैं, उन्होंने भी खिताब किया और अब बनफ्स नफीस खुद तशरीफ़ ले आए आसिम मुनीर साहब। अच्छा, देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ जनरल साहब से कि आप करोड़ों नौजवानों को जो बेरोज़गार हैं, जुल्म का शिकार हैं, इस हुकूमत के अताब में हैं, उनका दिमाग एक तकरीर करके चेंज नहीं कर सकते। करोड़ों लोगों का दिमाग चेंज करके आप जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो सकती है। वैसे एक तरीका है, आप करोड़ों दिमागों को चेंज करने के बजाय एक दिमाग को चेंज कर दें तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, और वो दिमाग है आपका। अगर आप अपना दिमाग चेंज करें तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ once said, those who cannot change their minds cannot change anything. जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वो दुनिया में कुछ नहीं बदल सकते। अच्छा, देखिए, कभी आप कोशिश करते हैं कि आप अपना माइंड चेंज करें, और कभी कभी अगर अल्लाह की रहमत हो तो आपका माइंड आपको चेंज कर देता है, अगर आप पर अल्लाह की रहमत हो। ज़रूरत इस बात की है कि हकीकत को जान लीजिए, सच्चाई को जान लीजिए, रोशनी को जान लीजिए और उसकी तरफ आ जाइए। ये मनफी हथकंडे आप कितने भी इस्तेमाल कर लें, आप एक बहुत बड़े इंतशार दलदल की तरफ जा रहे हैं आसिम मुनीर साहब। बहुत बड़ी खाई में गिरने वाली है बस, बहुत बड़ी खाई में। आप उसको बचा सकते हैं। आज भी अगर आप सच्चाई की तरफ आ जाए ना तो बखुदा आपके वाह वाह हो जाए, हम दोबारा आपके कैंप में आ जाएं। लेकिन सच्चाई की तरफ अगर आप आए, कूफियों का किरदार हम नहीं अदा करेंगे, ये खुल के बात समझ लीजिए। जुल्म तशद्दुद आप यजीद की तरह जितना भी कर सकते हैं कर लीजिए, तारीख में वो भी बर्बाद हुआ, आपके एफर्ट्स भी बर्बाद होंगी। हक और सच के साथ आ जाइए, फेयर इलेक्शन कराइए, उसको कैदी नंबर 804 को छोड़िए, अना को दफन कर दीजिए। पाकिस्तान में ख़वातीन हज़रात सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? मैंने देखा, चाहे आलिम दीन हो, घर में बड़े अब्बा हो, सबके साथ एक ही मसला है, अना का मसला है। हकीकत जानते हैं लेकिन अना रोके रखती है, रोके रखे। ज़हीन कभी भी अना के चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा, अब कुछ सवालात हैं जो मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, आपने फरमाया कि हम लोगों को 5 साल हुकूमत इसलिए नहीं करने देते जब हुकूमतें मुल्क दुश्मनी कर रही हों, गद्दारी कर रही हों, तो हम उन्हें 5 साल कैसे दे दें? बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये फरमाइए कि वही लोग जिनकी तरफ आपका इशारा है, पिछले 30 साल से वही हुकूमत करते आए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वही लोग आज भी आपके साथ हैं। उनके बगैर आप रह भी नहीं सकते। इन खराब हालात में भी आप उनके साथ हैं, उनका किरदार आपको सब पता है। इन हालात में भी मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो तुम, उसके बगैर आपको चैन नहीं है। उन्हीं लोगों को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात कहने की, प्रूफ देने की कोई कोशिश नहीं है। जब सूरज निकलता है ना, आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब, उसकी सबसे बड़ी दलील वो सूरज का निकलना ही होता है, उसी का इंतजार कर लो। ये सारी सबूत एक रिक्शा चलाने वाले से लेके एक बैरिस्टर एट लॉ तक सबके पास मौजूद हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने फरमाया कि इमरान, PTI की तरफ इशारा करते हुए, कि उन्होंने जो है वो चेंज आई थी तो पार्लियामेंट में 172 नंबर जो थे वो पूरा कर लेते, तो ना आती।
بہت خوب، کتنے معصوم اور نا انجان ہیں آپ آپ بتائیے کہ جب باجوہ آرمی چیف اس وقت کا ایجنسیز ایم کیو ایم باپ ایسی تنظیموں کو ایک فون کرے اور ان کا ایمان ڈائریکشن بدل دے، جب انہوں نے لوگوں کو جمع کرنے میں بھرپور مدد کی اور جس کے ثبوت موجود ہیں، تو وہ 172 کی کہاں سے نمبر پورا کرتے جب پوری مشینری باجوہ کی لگی ہوئی تھی؟ اور یہ بات کہنے کی نہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ اب آپ نے چونکہ کہا ہے کہ وہ 172 کمپلیٹ نہیں کر سکے، تو پھر تو یہ بات کہنی پڑے گی کہ اس کے پیچھے کون تھا، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اچھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، قرآن ایگزیکٹلی یہی کہتا ہے جو آپ نے کوٹ کیا ہے، لیکن اسی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سچائی کے ساتھ گواہی دیجئے کہ آپ نے عرش شریف کے قاتلوں کو سزا دی۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ عرش شریف کے قاتل کون ہیں؟ اور اسی قرآن پہ ہاتھ، وہ قرآن انصاف کرنے کو کہتا ہے، وہی قرآن، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ عمران ریاض کو 6 ماہ تک کس نے اغوا کیا ہوا تھا؟ قرآن کو بیچ میں مت لایا کیجیے۔ ہم مسلمان جو ہیں، چونکہ ہمارا عمل تو قرآن کے مطابق ہے نہیں نا، تو قرآن کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، اور اگر لائیں تو پھر صاف سچی بات کرنی چاہیے۔ اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آپ کو یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت کتنے نوجوانوں کو بے گناہ پکڑ کے جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ سی ٹی وی فوٹیج جو ہے 9 مئی کی، وہ کس کے پاس ہے، اور اس میں کون کون سے چہرے نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور ان کا تعلق کہاں سے نظر آتا ہے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ یہ ساری باتیں یہ جواب چاہتی ہیں۔ کیا آپ جواب دے سکیں گے؟ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو قوم جو ہے وہ ان جوابات کو جانتی ہے اور وہ وہیں کھڑی رہے گی۔ اچھا صاحبوں، اب ذرا گہرائی میں اتر کر اس بات کا جائزہ لیجئے کہ جرنیل کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ اس پہ ذرا غور و خوض کرنا چاہیے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، وہ چیزوں کو ویسا دیکھتے ہیں جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایلوژن ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جیسے چیزیں ہیں ان کو ویسے نہیں دیکھتے، ویسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ویسے نظر نہ آئیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ لک، دیکھیے قدرت نے اس دنیا کا نظام اس طرح ترتیب دیا ہے کہ دباؤ سے، پریشر سے ابھار پیدا ہوتا ہے۔ سخت حالات انسان کو مضبوط بناتے ہیں، اعلیٰ مقصد انسان کو متحرک رکھتا ہے۔ اب قدرت کے اس نظام کو آپ شکست نہیں دے سکتے، یہی دستور ہے اور روز محشر تک یہی رہے گا۔ دنیا کی کامیابی میں روز محشر تک یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایز از رہیں گے۔ دیکھیے اقتدار میں رہنے کے، حکومت میں رہنے کے یا حکومت حاصل کرنے کے کچھ بیسک اصول ہیں۔ ہم جب پولیٹیکل اسٹریٹجی بناتے ہیں یہاں پہ تو 2 چیزیں بڑی کلیئر، پہلے میں تو لکھ دیتا ہوں اوپر کہ what to do and what not to do۔ آپ نے آج تک سارے وہ کام کیے ہیں جو what not to do کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اب سیدھی سی سچی سی بات جلدی سے بتائیے کہ آپ نے جب سے حکومت سنبھالی ہے، 2 سال ہو گئے، کیا معیشت بہتر ہوئی؟ عمران خان کا ووٹ بینک ٹوٹ گیا، لوگ اس سے متنفر ہو گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے سارے وہ کام کیے جو ووٹ ناٹ ٹو ڈو کی لسٹ کے ہیں۔
اچھا، آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ اپنے اقتدار کو، اپنی پاور کو دوام بخشنے کے لیے ٹیم اپ کس کے ساتھ کیا ہے انہوں نے؟ یہ لے کر آئے ہیں نواز شریف اینڈ گینگ کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کرپشن کے قصے ان کے پہنچنے سے پہلے اس گاؤں اس شہر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ جلسہ کرنے جاتے ہیں، اور جو کسر رہ جاتی ہے یہ جب بینڈ باجے کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر یہ وہاں پہنچ کے پورا کر لیتے ہیں. ابھی وہ نوٹ لٹانے والی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے کبھی گاؤں میں دیکھا ہے جب بارات آتی تھی پچھلے زمانے میں تو دولہا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، ساتھ ادھر بھی بینڈ والے ادھر بھی وہ دھن بجا رہے ہیں، اور پھر دولہا کا کوئی دوست یا رشتہ دار جو بہت سارے پیسے پھینکتا تھا اور غریب لوگ وہ پیسے چن لیتے تھے. غربت اتنی گہری تھی، پیسے اٹھانے لگتے تھے. ان کی سوچ آج بھی وہی 1950 والی سوچ ہے. یہ ابھی تشریف لائے مانسرا تو وہاں پہ نوٹ پھینکے گئے اور لوگ جھپٹ پڑے، غریب لوگ، پلاش معصوم لوگ غربت کے مارے جھپٹ پڑے. اور جب وہ جھپٹ پڑے تو مریم نواز کہنے لگیں دیکھو دیکھو نواز شریف کی شہرت دیکھو، اس کی مقبولیت دیکھو. یہ مقبولیت ہے نوٹ پھینک کر؟ وہ جبکہ قوم کا مزاج تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نوٹ وکھا، آگے کا حصہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو نوٹ وکھا والی ہم قوم ہیں، نوٹ پھینک کے کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھیے کہ کتنے وہ ہیں، مقبول ہیں نواز شریف صاحب. یار آپ اس ٹیم کے ساتھ 2024 میں سیاسی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہاں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ٹیم آپ کو کہیں کا نہیں رکھے گی. دیکھیے عمران ان کے ہاتھوں شکست کیوں نہیں کھاتا، کیوں قائم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذرا گہری بات ہے. ذرا میری کوشش ہمیشہ اس پروگرام کی یہی ہے کہ گھمبیر باتوں کو، پیچیدہ باتوں کو آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیٹس آل آئی ڈو. اچھا ہاں آپ لوگ ٹائم ذرا کم دیتے ہیں. اچھا دیکھیے، ایک آدمی جس کے پاس ایک نظریہ ہو، ایک اعلیٰ مقصد ہو، اس کی جنگ ایک ایسے آدمی سے ہو جائے جو صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہو. اگر ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہو جائے، یہ اے ہے جس کے پاس نظریہ ہے، اعلیٰ مقصد ہے، یہ بی ہے جو صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کے درمیان میں اگر مقابلہ ہو جائے تو کون سی پارٹی جیتے گی؟ یقیناً وہ پارٹی جیتے گی جس کے پاس ایک اعلیٰ مقصد ہوگا، ایک اعلیٰ نظریہ ہوگا. عمران کے پاس ایک اعلیٰ مقصد ہے، ایک نظریہ ہے. خامیاں ان میں بھی ہیں جو اب وہ دور کریں گے انشاءاللہ دوبارہ. خامیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن ایک اعلیٰ مقصد ہے. نون کے نزدیک، جرنیلوں کے نزدیک طاقت کا حصول ہے، نظریے کا حصول نہیں ہے. تو ایک ایسے آدمی سے جنگ کرنا جس کے پاس نظریہ ہو اور عوام اس کے ساتھ ٹھوک کے دل لگا کے کھڑی ہوئی ہو، اس سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس جی حضوری والے لفافی صحافی ہیں. ان کو میں سن رہا تھا تو ہنسی آتی ہے، خاموش ہو جاتا ہوں. ایک دو تو اس میں ایسے ہیں جن کا میں بڑا احترام کرتا تھا، جن کو میں بہت اچھا سمجھتا تھا. اب شعور کا کرشمہ ہے یہ شوق تنہائی، رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ. ان میں ایک ہیں کامران خان صاحب اور دوسرے سہیل وڑے صاحب. میں نے اب ان لوگوں کو کھو دیا کیونکہ میں نے ان کو جان لیا. وہ جو سجیشن دے رہے تھے وہ ٹوٹل بربادی کی سجیشنز تھیں. کل ہی میں نے پروگرام دیکھا. اچھا اب دیکھیے، یہ کرپشن کرنے والے لوگوں کے ساتھ ووٹ مانگنے جائیں گے تو کیا لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے؟ اے میں قرباں رن میں نکلو گے اسی انداز سے، اے میں قرباں الیکشن کیمپین میں نکلو گے اسی انداز سے. وہ جو صاحب کا ایک مصرع ہے، جو ایک ہی مصرع یاد تھا مجھے، کہ وہ کیا تھا، شوق کنگن سے کلائی پر گھڑی باندھے ہوئے، اور کیا تھا، بس وہ ایک مصرع صحیح مجھے یاد ہے کہ اے میں قرباں رن میں نکلو، یعنی جنگ میں نکلو گے اسی انداز سے، نزاکت کے ساتھ. تو اس کو میں نے ذرا ادھر چینج کیا ہے کہ اے میں قرباں الیکشن میں نکلو گے اسی انداز سے، اسی رپورٹ کے ساتھ کہ ہم نے 14 سال، کتنے سال حکومت کی ہے انہوں نے؟ دونوں نے 15 کی ہوگی یا جتنی بھی کی ہے، 10 کی، 12 جتنی بھی کرپشن کی.
ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ ذرا ان کی عقل اور فہم اور حکمت دیکھیے, پولیٹیکل اسٹریٹجی دیکھیے. یار کن کو لائے ہیں عاصم منیر صاحب, کس کے ساتھ سر آپ نے اپنا نصیب پھوڑا ہے. دیکھیے مانسرا میں غربت ہے, بہت گہری غربت ہے. وہاں جا کے وہ فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پہ ایئرپورٹ بنا دوں گا اور سڑک بناؤں گا. اب بتائیے غربت جو ہے وہ انڈسٹری لگانے سے دور ہوتی ہے, انویسٹمنٹ لانے سے دور ہوتی ہے. اپنے ہی پیسے لے آؤ, لا کے لگاؤ. تم ایئرپورٹ کیوں بنانے چلے جا رہے ہو اتنی جلدی, اور روڈز, کیونکہ اس میں کمیشن آسانی سے چھپ جاتا ہے, بن جاتا ہے. کیا عوام ان باتوں کو نہیں سمجھتی؟ دیکھیے میں یہ بات اپنے تمام جرنیلوں سے کہتا ہوں, دیکھیے ہمارا تو رومانس ہے نا یار, وہ ٹوٹا ہے. فوج کی وردی کو دیکھتے ہی ہم تو سلوٹ کرنے والے لوگ تھے. ہمارا تو رومانس برباد کر دیا ہے آپ کی ان اقدامات نے. اچھا بعد میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے انڈسٹری لگانے سے تو غربت دور ہوتی ہے, ایئرپورٹ بنانے سے غربت دور نہیں ہوتی. پہلے انڈسٹری لگتی ہے, پھر روڈز بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کو آگے مال کی رسد کے لیے کام آئے. یہ آدمی جب بھی کام کرتا ہے تو ایسے ہی کام کرتا ہے کہ نام بنانے کے لیے, ووٹ پکڑنے کے لیے جلدی سے روڈ بنا لو اور کروڑوں کے جو ہے روپے کھا جاؤ, اربوں روپے کھا جاؤ. تو یہ لوگ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. جنرلی قیادت جو ہے آج وہ بہت ہی کنفیوز ہے. ان کے ہاتھ میں جتنے بھی پتے ہیں اس میں ایک بھی اکا نہیں, ایک بھی اکا نہیں. یہ آپ کی چوائس ہے, آپ نے پوری فوج کو بدنام کروایا ہے ان کو آگے لگا کر. یار آپ کو یہی ملے تھے, میں سوچتا ہوں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, باجوہ کو یہ حرکت کرنی نہیں چاہیے تھی. اچھا اب اگر آپ مزید ان کی سائٹ پہ کھڑے رہیں گے نا تو یہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی, اگر آپ نے ان کی حکومت بنائی تو ان کو اس بات کا علم ہے کہ پھر ان کی پکی قبر بنے گی. ابھی تو کچی ہے, پھر پکی قبر بنے گی. پھر وہ نواسے بھی لندن سے آگے کوئی وزیر نہیں بن سکے گا, کیونکہ جو آنے والے چیلنج ہے نا ود ان فیو منتھس وہ اتنے پروفاؤنڈ, اتنے گہرے ہیں کہ یہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. کوئی عمران خان بھی آئیں گے تو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا, میں آپ کو بتا دوں, انٹل کہ پوری قوم اور فوج, آرمی جرنیل سب ان کے ساتھ لگ جائیں تو پاکستان اس دلدل سے نکل سکتا ہے, ورنہ کوئی نہیں نکال سکتا. یہ دھوکہ دہی کرتے رہے, یہ اوپر کے لوگ جو ہے وہ قرضہ لیتے رہیں, کھاتے رہیں, اور عوام جو ہے وہ اور زیادہ اب ایک وقت کا کھانا ایک سے بھی محروم ہو جائے. حالات اتنے خراب ہونے والے ہیں. دیکھیے جو وقت آپ منفی ہتھ کنڈوں میں ضائع کر رہے ہیں, میں جرنیلوں سے کہتا ہوں جو وقت آپ منفی ہتھ کنڈوں میں ضائع کر رہے ہیں, یہی وقت اٹھا کے مثبت ڈائریکشن میں خرچ کر لیجئے تو آپ بھی جیت سکیں گے, پاکستان بھی جیت جائے گا, اس سے نکل بھی جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیجئے, آپ کتنا ہی ڈینائی کریں, اف سن از شائننگ, وہ سورج نکل آیا, آپ اس کو ڈینائی کرتے رہیے, آپ دیوانے ہو جائیں گے, لیکن وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. ایک ہی طریقہ ہے, حق کی طرف آ جائیے, سچ کی طرف آ جائیے, مل کر اس کو نکالیے. کچھ وہ آپ کو معاف کرے, کچھ آپ اس کو معاف کریں. یار یہ دونوں لوگ تو ہمارے ہیں نا, یا کہیں کوئی دشمن ہے؟ ان میں سے کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے. ہاں ایک جو ہے وہ نظریے کے ساتھ ہے, دوسرا جو ہے وہ اقتدار کے اس میں ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رستہ دکھائے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے, اس پہ اپنے تھاٹ جو ہے وہ مجھے آپ ضرور میرے سامنے رکھیے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.